मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब समझो मेरे भाई बात को, औरत को भी अगर तलाक का इख्तियार होता ना तो फिर ये मियाँ बीवी का रिश्ता रिश्ता ही नहीं रहता, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाता। फिर ये सिर्फ इजाब व कबूल और निकाह नामा टोपी ड्रामा होता। ये क्या होता? ये टोपी ड्रामा। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में और निकाह में बुनियादी फर्क ये है कि निकाह जुड़ने के लिए है, टूटने के लिए नहीं है। तो इस्लाम ने कहा जिसका नुकसान है उसको तोड़ने का इख्तियार दे दो, लिहाजा वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। दोनों को इख्तियार देंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब चाहो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते। तो फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जानी थी। क्या हो जाना था? क्योंकि औरत के सामने अच्छे से अच्छे मर्दों के ऑप्शन आते रहते। मर्दों के सामने तो अच्छी से अच्छी औरतों का ऑप्शन आता भी तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपको फलाने की बीवी अच्छी लग रही है, आपने कहा यार ये वाली को खिसका के उस वाली से करो शादी, इसको निकालो उससे कर लो, वो ज्यादा खूबसूरत है। कर सकते हो, जब तक उसका मियां नहीं छोड़ेगा आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा मर्द सिर्फ तमन्नाएं लेके जिएगा कि मेरी वाली ऐसी, फलानी वाली इतनी खूबसूरत है, तो क्या सब्र करो भाई, तुम्हारी वाली जैसी है। इसकी बिल्कुल वही मोबाइल पे आ जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ ये मोबाइल जनाब फर्ज करो 3-4 लाख का है, और फलाने का जो मोबाइल है साला 1 करोड़ का मोबाइल लेके घूम रहा है, ये उसको दे दो, वो वाला इससे ले लो, तो वो देगा? तो तमन्नाएं लेके कब्र में चले जाओगे। लेकिन अगर मोबाइल को भी इख्तियार दे दिया आपने कि तू जब चाह मेरी जेब से निकल के मौलाना तारिक जमील साहब की जेब में जा, तो फिर सिर्फ मेरा मोबाइल नहीं निकलेगा, आप सबके मोबाइल उछल उछल के कहां जाएंगे? कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की जेब में जाएगा, कोई जरदारी की जेब में जाएगा, कोई इमरान खान की जेब में जाएगा। हम सारे जो थोड़े बहुत जिनकी शादियां हुई थी ना, वो भी क्या हो जाएंगी? नाकाम। तो ये खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी जैसे कि यूरोप में हो चुकी है। इसलिए एक तरफ से होता है ये, क्योंकि औरत के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, मर्दों के पास भी होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन होते नहीं है, सिर्फ तमन्नाएं होती हैं। अगर औरत को भी इख्तियार दे दिया जाए ना, तो फिर यही होगा मेरे भाई। आज आप थोड़े से बेरोजगार हुए, जैसे कि अदालती खुला में अब शुरू हो गया है, आपको फालिज हो गया, आप थोड़े से माजूर हो गए, औरत फौरन खुला लेके उससे करेगी जो माजूर नहीं है। फिर आपकी आमदन कम हो गई, आपके कज़न की आमदन बहुत ज़्यादा है, वो कहेगी मैंने अदालत से कोर्ट से खुला लिया, आपके कज़न से मैंने शादी कर रही हूँ। लेकिन कज़न को भी हम कहेंगे बेटा आगे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी आमदन तुझसे भी ज़्यादा, खुश होने की ज़रूरत नहीं। वो कहेगा कोई बात नहीं, टाइम पास करता हूँ कुछ दिन। तो ये इतना फजूल किस्म की बात है ना कि औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया जाए या अदालती खुला को दुरुस्त मान लिया जाए। ये वो लोग वो बात कर सकते हैं जिनमें खोपड़ी के अलावा सब कुछ है, क्योंकि औरतें तो फिर भागती रहेंगी। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये होता है, ये वाला है हटा बे वो ज्यादा अच्छा है, चल भाई उधर निकलो। मर्द भी यही करता है, गर्लफ्रेंड है इसको हटा यार वो ज्यादा खूबसूरत आ रही है, उधर निकलो। मियाँ बीवी में ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए इस्लाम ने औरत को, हाँ ये जुल्म नहीं किया औरत पे कि उसकी मर्जी के बगैर शादी करो। इस्लाम ने कहा भाई तुम्हारे पास बहुत सारे मर्दों का ऑप्शन है, हम नहीं कहते कमतर से करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, लेकिन सोच समझ के करना। जब भी तुम जाओगी अपनी मर्जी से, निकलोगी अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि इससे सारा निजाम क्या हो जाएगा? बर्बाद। जैसे कि कोर्ट के खुले ने बर्बाद कर दिया है। और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एक नुकसान तो ये हो गया औरत को तलाक के इख्तियार देने से। दूसरा नुकसान क्या होगा कि मर्द, अभी जब 25,000 मर्द थे 25,000 औरतें थीं, ऐसा ही था ना। तो जिनकी हो गई शादी वो कहेंगे यार इसको रोक के रखो। जैसे मुझे पता चल गया मार्केट में अब यही है सैमसंग, यही आखिरी बचा है मेरे लिए, तो मैं इसमें वायरस आने दूंगा? अबे बोलो ना। मैं ऐसा करूंगा कि चार्जर लगा के भूल गया है, मैं हर वक्त इसको ना डिटॉल से यूं करके साफ करूंगा, और जनाब इस पे वो क्या होता है ऊपर जो लगाते हैं प्रोटेक्टर लगा के रखूंगा। अभी तो मैंने क्यों नहीं लगाया हुआ बहुत है भाई मार्केट में लेकिन अगर मुझे पता हो ये मोबाइल खुद से उछल के, जिस दिन मौलाना तारिक जमील साहब से मैं मिलने गया तो मेरा मोबाइल देखेगा भाई वो ज्यादा बड़े हैं, इनकी जेब से निकल के उनकी जेब में चले जाओ,
سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی, اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا, تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے خلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا, بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا, پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو, کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے, وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے, خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو, وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی, ماں, دادی, بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں, مرد کو دے دی ہیں, اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا, ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں, اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل جذبات میں آ کے,
میں پا کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا جو, وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہے. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلاں عالم نے کہا, فلاں نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں, مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت خلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. تو یہ سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا, سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو, لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو ہاں غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی, بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ خلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئیں, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ. بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی. او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا.
یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن طلاق سے روکنے والی 20 اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں, میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا, ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی. تو پھر آپ جب, تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالہ فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو. میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے, میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا, کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس؟ اور اس میں بھی طلاق اتنی مشکل ہے, ان کے یہاں آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ.